अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी काला साया का दूसरा और आखिरी हिस्सा। ज़ेबा एक नई मुसीबत में फंस चुकी थी। इसका लॉकेट जिसमें ज़ेबा और इसकी मामा की तस्वीर फिक्स थी, मुर्दा खाने में ही गिर गया था। ज़ेबा ने आखिरी मर्तबा अपनी टीम से मदद मांगी और सब मुर्दा खाना पहुंच गए। ज़ेबा को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, लॉकेट इसी नौजवान की दराज से लटक रहा था। ज़ेबा ने जल्दी से लॉकेट उतारा और मुड़ने ही लगी तो इससे दराज से कुछ अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। ये आवाज़ ज़ेबा के अलावा कोई और सुन नहीं पाया। सब तेज़ी तेज़ी से मुर्दा खाना से हमेशा हमेशा के लिए निकल आए। कुछ दूर जाकर ज़ेबा ने लॉकेट खोल कर देखा तो इसमें ज़ेबा की तस्वीर को खुरच कर उतार लिया गया था, जिसे देखकर ज़ेबा को बेहद हैरत हुई। क्यों तस्वीर पर निकाल कर दोबारा शीशा फिक्स किया? क्योंकि तस्वीर को निकाल कर उस पर दोबारा शीशा फिक्स किया गया था। चंद दिन परेशान रहने के बाद ज़ेबा सब कुछ भूलकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। 2 हफ्ते आराम से गुजर गए। सब अपने अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ रहने लगे। 6 घंटे अस्पताल की ड्यूटी के बाद पढ़ाई के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल था। इस दौरान सबको वार्ड में भी 1-2 राउंड लगाने पड़ते थे। ज़ेबा को शुरू से आदत थी सुबह की सैर की, और सबसे बड़ी नेमत के इसके घर से चंद कदम दूर एक फैमिली पार्क था, जहां तमाम तर ख़वातीन दूर दूर से चहलकदमी करने आती थीं। किसी मर्द को ख़तून के बगैर पार्क में जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़ेबा आधा घंटा वॉक करती, फिर वापस आ जाती। हफ्ते की सुबह आसमान पर कुछ बादल छाए हुए थे। मौसम खासा ठंडा भी हो रहा था। ज़ेबा ना चाहने के बावजूद उठी, गर्म शाल अपने गिर्द लपेटी और पार्क की जानिब चल पड़ी। आज बादलों की वजह से उजाला नहीं था, कदरे अंधेरा सा था। पार्क में बहुत कुछ ख़वातीन चहल कदमी करती नजर आईं। ज़ेबा भी अपने ट्रैक पर चलती रही। कुछ देर बाद इसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ेबा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई जवान काला लॉन्ग कोट पहने हुए था। इसने लॉन्ग कोट पहने हुए थे। इसका हैट इसके चेहरे पर ऐसे आगे की जानिब आया हुआ था कि इसका चेहरा छुप गया था। कद से खासा लंबा चौड़ा जवान लग रहा था। वो चलता हुआ इसके पास से गुजर गया। ज़ेबा ने महसूस किया कि वो इतनी तेज़ रफ्तार से नहीं चल रहा, मगर इसे क्रॉस करने के बाद बहुत जल्द फिर इस तक वापस पहुंच गया। ज़ेबा दिल में थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और तेज़ तेज़ चलने लगी। अभी फिर चंद कदम चली तो इस नौजवान ने इसे तीसरी मर्तबा क्रॉस किया और चलते चलते गेट से बाहर निकल गया, जबकि ज़ेबा का अभी एक चक्कर भी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो इसे हैरानगी से देखती रही। अपने 3 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ज़ेबा घर आई और नाश्ता करने के बाद अस्पताल पहुंच गई। आज इनका बहुत अहम टॉपिक पर लेक्चर था, जिसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर अताउर रहमान ने स्टूडेंट्स को देना था। सर्जन डॉक्टर अताउर रहमान का लेक्चर सुनना सबके लिए बहुत अहम था। ज़ेबा वार्ड का राउंड लगाने के बाद तेज़ी से लेक्चर सुनने जा रही थी कि एक स्ट्रेचर तेज़ी से इसके सामने आकर रुक गया। ज़ेबा ने झुंझलाकर इसे साइड पर लगाया और आगे बढ़ने को ही थी कि इसने स्ट्रेचर पर अपनी लॉकेट वाली तस्वीर देखी। हैरत से ज़ेबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़ेबा ने आगे बढ़कर तस्वीर को उठाया और अपने टिश्यू पेपर में लपेटकर पर्स में रख लिया और भागम भाग क्लास तक पहुंच गई। आज का टॉपिक इंसानी जिस्म की सर्जरी के बारे में था। साइंस इतनी बड़ी तरक्की कर चुकी है कि आप अपनी मर्ज़ से अपने चेहरे, रंगत, जिसामत को बदल सकते हैं। इसी लेक्चर में सर फ़ारूक का भी जिक्र आया। ज़ेबा ने डॉक्टर अताउर रहमान से सर फ़ारूक के बारे में सवाल किया कि सर फ़ारूक का शुमार भी तो पाकिस्तान के बड़े काबिल डॉक्टर में होता था। बेशक इनकी मौत से पाकिस्तान एक बड़े सर्जन से महरूम हो गया।
ڈاکٹر عطاء الرحمن نے لمحے بھر زیبا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمن نے زیبا کو روک لیا۔ باقی سب اسٹوڈنٹس چلے گئے۔ انہوں نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ ان کی موت ہو چکی ہے؟ سر کیوں؟ میں نے ان کی میت دیکھی تھی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ان کی میت مردہ خانے میں ہے؟ سر ہمارے پاس تو تصویریں بھی موجود ہیں، میں ابھی دکھا سکتی ہوں آپ کو، جبکہ میرے تمام ساتھیوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ زیبا نے اپنے موبائل میں سے سر فاروق کی میت کی تصویر نکالی اور ایک ایک کر کے سب دکھاتی چلی گئی، اور ساتھ بولی، سر ایک حیرت کی بات یہ اور بھی ہے کہ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بات کیسے ماننے والی ہے؟ یا تو وہ بھوت بن کر آتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے تمام تصویریں زیبا سے اپنے موبائل فون میں منگوائیں اور کلاس روم سے نکل گئے۔ زیبا نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہیں اور مدد مانگتی رہیں کہ اے میرے رب، میری مدد فرمانا، مجھے ان سب کو بے نقاب کرنے کا موقع عطا فرما، بے قصور لوگوں کو ان کے چنگل سے بچا سکوں، اسٹریچر 261 والے مردے کو انصاف دلا سکوں۔ یہ سوچ کر زیبا کو کالے کوٹ والا شدت سے یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستخط کی آواز سے سب چونک پڑے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ دروازے پر دستخط ہوگی۔ بار بار کی دستک سے ایک ساتھی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سعید نظر آیا۔ ساتھی نے فوراً سعید کو اندر بلا لیا۔ سعید نے ہانپتے ہوئے سر فاروق کو بتایا کہ جو شخص زیبا کی موت کی اطلاع دینے زیبا کے گھر جا رہا تھا، اسے کسی چیز نے کاٹ لیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص راز ہے جو صرف سر فاروق کو بتانا چاہتا تھا۔ سر فاروق اور ڈاکٹر عطاء الرحمن دونوں پریشان ہو گئے، نہ جانے کیا آفت آن پڑے گی۔ سر فاروق اس شخص کے ساتھ چل پڑے اور جانے سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمن کو زیبا کو بے ہوش کا انجیکشن دینے کو کہہ گئے۔ زیبا خود کو بچانے کی کوشش میں تھی مگر کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کی منت سماجت سے بھی ڈاکٹر عطاء الرحمن کو رحم نہ آیا۔ زیبا کو بے ہوش کا ٹیکا لگا دیا۔ چند لمحے زیبا گم سم کھڑی رہی کہ کمرے میں دوبارہ سر فاروق داخل ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ سب ساتھیوں کو باہر بھیج دیا گیا۔ اتنے میں زیبا پر بے ہوشی کا اثر ہوا اور گرنے ہی کو تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ جیسے گرنے سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا ہو۔ ڈاکٹر فاروق نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے کہا، زیبا وہ فائل حاصل کر چکی ہے، ابھی فائل اس نے اوپر تک نہیں پہنچائی۔ اس فائل میں سی ڈی بھی شامل تھی جس میں ہمارے راز شامل ہیں۔ سر فاروق نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے کہا، مجھے کچھ سادہ کاغذ پر زیبا کے دستخط چاہیے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کو سادہ کاغذ لانے کو کہا گیا۔ یہاں تک تمام گفتگو زیبا بے ہوش ہونے کے باوجود سنتی رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے اسٹریچر پر ڈال کر اس پر چادر ڈال دی گئی اور اسٹریچر کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے لے جایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنے اسٹریچر کے وہیل کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کے راستے میں کچھ موڑ بھی آئے اور شاید تمام راستے میں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے رات کافی گہری ہو کہ اسے خاموشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسے بیسمنٹ میں لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر آ کر اسٹریچر رک گیا اور زیبا کو ہاتھوں میں اٹھا لیا گیا۔ اسے گاڑی میں ڈالا گیا اور کسی نامعلوم جگہ کی طرف لے جانے لگا۔ یہاں تک کی حرکات زیبا محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے جلد اپنے کمرے کی جانب بھاگے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن اپنے روم میں پہنچے تو اپنے ملازم سعید کو رسی سے بندھے ہوئے دیکھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا، اس کی آواز بند تھی۔ ڈاکٹر عطاء سعید کو رسی سے بندھا دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ سعید انہیں اطلاع دے کر روم نہیں رہا۔ سعید کے چہرے پر کسی جانور کے پنجوں کے نشان پڑے تھے اور وہ زخمی حالت میں تھا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن تیزی سے سعید کو رسی سے آزاد کیا اور سارا ماجرا پوچھا۔ سعید کے مطابق سر فاروق نے عین اس وقت سعید پر حملہ کر دیا جب وہ زیبا پر کرنے والے تجربات کی تیاری کے لیے میڈیسن تیار کر رہا تھا۔ سعید کے چہرے پر اور جسم کے سب حصوں میں کافی زخم کے نشانات تھے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے جب بغور جائزہ لیا تو وہ تمام زخم کے نشانات کسی انسانی ہاتھ سے پہچاننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سعید سے دوبارہ معلوم کیا تو سعید بار بار سر فاروق کا نام لیتا رہا اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ وہ کوئی اطلاع دینے روم میں آیا تھا۔
وہ تو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیب میں تھا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن واپس اسی روم میں آئے جہاں زیبا کو رکھا گیا تھا تو سر فاروق کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے اندر گھستے رسی سے باندھا اور خوب تشدد کیا اور انہیں کمرے میں لا کر چلے گئے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کئی گھنٹے کمرے میں بے ہوش پڑے رہے۔ جب انہیں ہوش آیا سر فاروق کو اپنے سامنے پایا جو زیبا کا پوچھنے لگے کہ زیبا کہاں ہے۔ ڈاکٹر نے ان سے بات کرنا چاہی مگر ان کی زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سر فاروق پر غصہ کرتے رہے۔ سر فاروق بار بار زیبا کا پوچھتے رہے۔ زیبا کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے سے سر فاروق سٹپٹا گئے اور ڈاکٹر عطاء الرحمن کا چیک اپ کرنے میں معلوم ہوا کہ کوئی جانور نما مخلوق نے ڈاکٹر پر حملہ کیا اور اس کے جراثیم ڈاکٹر کے خون میں بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کو اپنے مخصوص کمرے میں شفٹ کیا تو وہاں سعید کو بھی اسی حالت میں پایا جو سر فاروق کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر فاروق نے جلد اس پر قابو پا لیا اور بھاگنے کی وجہ جاننے پر بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دو وفادار ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کروں اور میرے علاوہ پورے پاکستان میں اتنا ماہر سرجن نہیں جو میرے جیسا کام کر سکے کہ ہو بہو میری شکل بنا لے۔ تم دونوں کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ بات تو مجھے معلوم بھی نہیں کہ زیبا فائل حاصل کر چکی، پھر میں کیسے تم لوگوں کو بتا سکتا ہوں؟ اور زیبا کی مدد صرف سر عاصم کر سکتا تھا جبکہ وہ کینیڈا شفٹ ہو چکے۔ زیبا کی ٹیم کو پہلے سے ہی ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا تھا۔ آخر کون زیبا کو بچا کر لے گیا؟ فائل تو زیبا کے ہاتھ میں نہیں لگ سکتی کیونکہ اسٹور روم کا تمام ریکارڈ جل چکا تھا۔ میں نے خود دوران قتل وہاں آگ لگا دی تھی۔ یہ کوئی گہری سازش چل رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو زیبا کی مدد کر رہی ہے؟ 2 لوگ مارے جا چکے، ان پر کسی جانور اور انسانی دونوں نشانات پائے گئے۔ اب سعید اور ڈاکٹر عطاء الرحمن کے ساتھ بھی یہی معاملہ، دونوں میں انسانی اور کسی جانور کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سر فاروق کو اب اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ ان کے 4 ساتھی ایک جیسی کیفیت میں تھے جن میں سے 2 کی موت ہوئی اور 2 ابھی بھی زندہ ہیں۔ زیبا کو ہوش آیا تو خود کو ایک مرتبہ پھر اسی کمرے میں خود کو پایا۔ زیبا کو ہوش میں دیکھ کر سر عاصم نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا۔ زیبا سے مخاطب ہوئے اور کہا تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بے آسرا چھوڑ دوں گا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سر فاروق کے کیس کو کوئی دوسرا انسان سامنے لائے۔ سب کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہونی چاہیے۔ اس کام میں اس پورے گروہ نے کئی معصوموں کی جان لے لی، کروڑوں روپے بٹورے لوگوں سے۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی قدر نہیں۔ میں تمہاری پوری ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا مگر باقی سب لوگوں نے تمہارا ساتھ بیچ میں آ کر چھوڑ دیا۔ یہ فائل میرے پاس ہے، دیکھو۔ اب تم اس فائل کو لے کر فاروق پر کیس کرو گی۔ اس میں تمام ثبوت موجود ہیں اور میرا نہیں خیال عدالت چند گھنٹوں کی بھی مہلت دے گی۔ پورے گروہ کو جلد ہی سزا ہو جائے گی اور باقی لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں گے اور مجھے بھی انصاف مل جائے گا۔ سر عاصم کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بھر گئے اور باہر نکل گئے۔ وہی مہربان آنٹی ہاتھ میں سوپ لیے زیبا کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے زیبا کو سوپ پلایا۔ زیبا کو سوپ پی کر ہمیشہ ہی سکون ملا۔ زیبا نے ڈرتے ڈرتے آنٹی سے پوچھا سر عاصم سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آنٹی نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ ابھی دنیا میں نیک لوگ اور بھی ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے محسن تھے لیکن وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ خیر یہ بات کی بات ہے، تم سوپ پیو تاکہ جلد از جلد کیس کر سکو۔ مجھے اس وقت کا بہت بے چینی سے انتظار ہے جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اسے کڑی سزا دی جائے۔ آنٹی نے زیبا کو سوپ پلایا اور چند دیر کے لیے آرام کرنے کا کہہ کر نکل گئی۔ آنٹی کے جانے کے بعد کمرے میں زیبا تنہا رہ گئی۔ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ زیبا نے اٹھ کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ سائیڈ میز پر رکھی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ جس نوجوان کی تصویر تھی اس کے چہرے پر زندگی کے تمام آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی جادو تھا کہ زیبا بھی بے اختیار مسکرا اٹھی۔
اس کی آنکھوں کی شرارت زیبا کو اسے دیکھنے پر مجبور کرنے لگی۔ ہلکی سی آہٹ پر زیبا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے وہی کالے کوٹ والا نظر آیا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ زیبا ایک دم پریشان ہو گئی اور تیزی سے مڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، اب آپ یہاں کیوں آئے؟ آنٹی نے دیکھ لیا تو؟ کالے کوٹ والے نے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ زیبا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس جانے کو کہہ دیا۔ کوٹ والے نے فوراً زیبا کی بات مان کر واپس چلا گیا۔ زیبا کو اس کے اس طرح جانے سے کافی دکھ بھی ہوا۔ چند گھنٹوں بعد مہربان آنٹی کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ سر عاصم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ابھی کورٹ جا رہے ہیں، تم فائل سنبھال کر ساتھ رکھ لو۔ زیبا مہربان آنٹی کے ہمراہ کورٹ پہنچ گئیں اور سر فاروق پر کیس کر دیا۔ سر فاروق کا گناہ ایک سی ڈی میں محفوظ تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سر فاروق نے کئی افراد کا قتل کیا اور ان کے اعضاء کا رد و بدل کرتا رہا۔ عدالت نے سر فاروق کی جلد گرفتاری کا نوٹس جاری کر دیا۔ سر فاروق کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے ٹھوس ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے۔ سر فاروق اور ان کی پوری ٹیم نے اپنے اپنے جرم قبول کر لیے۔ سر فاروق سے تمام ساتھیوں کو عمر قید اور سر فاروق کو 7 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنتے ہی سر فاروق کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ زیبا نے دیکھا ایک اسٹریچر فوری طور پر نمودار ہوا، اس پر نمبر 261 لکھا تھا۔ اس اسٹریچر پر سر فاروق کو ڈالا گیا اور پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا۔ زیبا نے اسٹریچر لانے والے کی طرف غور سے دیکھا تو وہی کالے کوٹ والا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں زیبا کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے زیبا سے کہا کہ تم نے اس مردے کا دل جیت لیا اور کئی افراد کو اس درندے سے بچا لیا۔ زیبا نے خوش ہو کر کہا، اب کیا وہ اسے دیکھ سکتی ہیں؟ کالے کوٹ والے نے کہا کہ تم مجھے دیکھ چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ذہن میں وہی صورت نقش رہے جو تم نے میرے کمرے میں دیکھی تھی۔ دور کھڑے سر عاصم کو دیکھا اور کہا کہ وہ میرے محسن ہیں۔ میں جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تب انہوں نے مجھے اپنا گردہ دے کر بچا لیا۔ اور پھر اس نے مہربان آنٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ میری ماں ہیں، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ زیبا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ کالے کوٹ والا زیبا کے ڈر جانے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، زیبا ہو سکے تو میری ماں کا خیال رکھنا، اور جانے کے لیے مڑنے لگا تو زیبا نے کہا، رک جائیے پلیز۔ زیبا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب پہنچ گئی اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سہ لوں گی، میں نے آپ کی تصویر میں آپ کو دیکھ کر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کالے کوٹ والے نے کالر نیچے کر کے اور اپنے چہرے سے ہیٹ ہٹا دیا۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سر فاروق کا ظلم اتنے حسین چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام زہیب ہے۔ سنا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس کی دنیا میں سب سے پیاری ہستی کو ہی اس کا شریک حیات بنائے گا۔ میں اللہ سے تمہیں اپنی شریک حیات بنانے کی درخواست کروں گا، دنیا پر تو زندگی نے اتنی مہلت نہیں ملی۔ زیبا مجھ سے وعدہ کرو میری ماں کا خیال رکھنا۔ زیبا دور تک زہیب کو دیکھتی رہی، آنسوؤں سے گال پوری طرح گیلے ہو چکے تھے۔ مہربان آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی کالا سایہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔